पहला पारा सूरह बकरा आयत नंबर 34। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ क़ुलना लिलमलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबर वकान मिनल काफिरीन। और ये उसका तर्जमा। और वो वक्त भी याद करें जब हमने फरिश्तों से फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, और सब ने सजदा किया सिवाय इबलीस के। अल्लाह ताला फरिश्तों से मुखातिब है। पहले उनको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, फिर फरिश्तों ने सवाल किया, फिर अल्लाह ने उनको जवाब दिया, फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कुछ नाम सिखलाए, फिर उनके सामने फरिश्तों के सामने उन्होंने नाम बताए। तो इस तरह अब अल्लाह ताला उनको सवाल करे कि वो भी याद करो जब मैंने सजदे का कहा था, आप सब ने किया था सिवाय इबलीस के। इबलीस ने इनकार किया था कि तकब्बुर किया था कि मैं एक मिट्टी के बने इंसान को सजदा करूं, मैं जो उससे उसके इनकार, और उसने इनकार किया और तकब्बुर किया, और नतीजा क्या हुआ, वो काफरों में से हो गया। पहले वो भी फरिश्ता था, उसने इनकार किया, फिर वो इबलीस बन गया, इनकार किया, उसने तकब्बुर किया। तो जब एक अल्लाह का उसने कहना नहीं माना, तो जब एक इबलीस फरिश्ता इनकार कर, तो इबलीस और तकब्बुर किया, तो वो काफरों में से हो गया। एक इंसान जब अल्लाह का कहना नहीं मानता, लोगों से मांगता है, दूसरों के दरवाजे पे जाता है, अल्लाह 5 टाइम उसको नमाज के लिए बुलाता है, वो नमाज के लिए नहीं जाता। अल्लाह का कहना, अल्लाह उसको रात दिन रोजी देता है, सब कुछ देता है, जिंदगी सब कुछ दिया उसने, और ये जिंदगी चंद दिन की इम्तिहान की दी। वो अल्लाह ताला के इम्तिहान पे पूरा नहीं उतरता। इस जिंदगी में जो चंद दिन है, 100 साल भी गुजर जाए तो चंद दिन है, चंद लम्हे हैं। असल जिंदगी आखरत की है, असल जिंदगी। जब वो इधर अल्लाह का कहना नहीं मानता, तो खुद सोचे इंसान क्या बन जाता है। वो जब मैं करता है तो उसका तकब्बुर उसको कहाँ लेके जाता है। तो एक वो भी तौबा अस्तगफिरुल्लाह काफरों में ही शामिल हो जाता है। अब है एक एक लफ्ज का तर्जमा। वाइज कुलना, और जब कहा हमने, लिल मलाइकति फरिश्तों से, असजुदू li आदम सजदा करो तुम आदम को, फसजादू पस उन्होंने सजदा किया, इल्ला इबलीस सिवाय इबलीस के, अबा वस्तकबारा इसने इनकार किया, तकब्बुर किया, वकाना मिनल काफिरीन और वो काफरों में से हो गया। तफसीर सही बुखारी की रोशनी में। फजलियत सजदा ताज़ीमी और आदम। सही बुखारी हदीस नंबर 4476 की हदीस शफात में जिक्र है कि तमाम इंसान क़यामत के दिन के पास जाकर इनकी फजलियत का जिक्र करेंगे, और अल्लाह से फरिश्तों को इनके हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करने का हुक्म दिया। सही बुखारी की हदीस में है कि तमाम इंसान क़यामत के दिन जाकर इनके पास, अल्लाह ताला के पास जाएंगे, इनकी फजीलत का जिक्र करेंगे। अल्लाह ने फरिश्तों को इनके हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करने का हुक्म दिया। ये सजदा इबादत के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह के हुक्म और इंसानों की इल्मी अजमत के एतराफ़ के लिए था। ये बात भी अल्लाह ताला ने क्लियर कर दी कि ये सजदा इसलिए नहीं था एक इंसान को, कि हर कोई इंसानों को सजदा करे या उसकी इबादत करे। वो इसलिए था कि उसकी ताज़ीमन उसको सजदा करवा रहे थे, और देख भी रहे थे कि अल्लाह ताला का कहना कौन मानता है। तबाहकारी तकब्बुर। इबलीस ने सजदे से इनकार इसलिए किया क्योंकि वो अपनी असल आग को मट्टी से बेहतर समझता था। वो आग से बना हुआ था, तो वो कहता था मैं बनाऊँ आग से, वो आग जो है मट्टी से बेहतर है, और ये एक मिट्टी का इंसान बना हुआ है, तो मैं इसको सजदा क्यों करूं। सही बुखारी हदीस नंबर 3276 के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ جس دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو بس استغفر اللہ، آج کل تو ہر انسان میں تکبر بھرا ہوا ہے۔ دیکھیں اگر کسی کے پاس بڑی گاڑی ہے، بڑی بڑی وہ ہیں کوٹھیاں ہیں، جو جائیدادیں ہیں، وہ کہتا ہے میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ ہے، وہ باقی لوگوں کو انسان نہیں سمجھتا۔ تو بس استغفر اللہ، ہر بات میں اس میں غرور، تکبر اور یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو اللہ معاف کرے، یا کسی کے پاس زیادہ دین ہے، یا کسی کے پاس دوسری دنیاوی زندگی کی ڈگری ہے، کچھ بھی ہے، تو وہ اس پہ تکبر کرتا ہے۔ تو ہزار بار توبہ، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر رائی کے برابر، رائی کا دانہ تو پتہ نہیں کتنا باریک ہوتا ہے، نظر بھی نہیں آتا، اتنا بھی اگر کسی کے اندر تکبر ہوگا تو وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ ابلیس کا یہی غرور اس کی برادری بربادی کا سبب بنا۔ ابلیس کا بھی یہی غرور تھا جو اس کی بربادی کا سبب بنا، اور وہ توبہ استغفر اللہ شیطانوں میں سے اور کافروں میں سے ہو گیا۔ قرآن کے انکار و کافرین میں قرار دیا، توبہ استغفر اللہ، اور قرآن نے اس کافرین میں سے، اور قرآن پاک نے اسے کافروں میں قرار دے دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو شیطان بنا دیا، اللہ تعالیٰ کا اس نے انکار کیا، جو بندہ اللہ کا کہنا نہیں مانتا۔ اللہ نے ہمیں کتنے فریض، کتنی چیزیں بتائی ہیں، کتنا کچھ کہا ہے کہ یہ کرو، نماز پڑھو، نیکی کرو، برائی کی طرف نہ جاؤ، سود نہ کھاؤ، زنا نہ کرو، گناہ نہ کرو، تکبر نہ کرو، اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ شرک نہ کرو۔ شرک والے کو میں قیامت تک معاف نہیں کروں گا، کیونکہ اس کا حساب کتاب بھی نہیں ہوگا، وہ سیدھا اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا۔ تو انسان شرک بھی کرتا ہے، اللہ کو چھوڑ کے دوسری جگہوں پہ بھی جاتا ہے۔ دوسرے دیکھیں، وہ ایک زندہ انسان کا تعظیماً اللہ تعالیٰ نے سیدھا کہا تھا فرشتوں سے، اور آج کل انسان مردہ انسانوں کے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی قبروں کو سجدہ کریں۔ تو یہ شیطان سے بھی بڑھ کے ہو گئے ہیں کہ توبہ استغفر اللہ، شیطان نے زندہ انسان کو نہیں کیا اور یہ مردہ کو سجدے کریں۔ تو یہ اس سے بھی، شیطانوں سے بھی آگے چلے گئے ہیں کہ شر میں، تکبر میں، ان چیزوں میں آ گئے ہیں۔ ہزار بار توبہ، اللہ کو چھوڑ کے دوسروں سے مانگ رہے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ کے راستے پہ نہیں چل رہے۔ وہ کہتا تھا میں آگ سے بنا ہوں، آج دیکھیں کہتے ہیں ہم تو فلاں قوم سے ہیں، فلاں قوم سے ہیں، ہمارا تو رتبہ یہ ہے، ہمارا تو باپ دادا یہ ہے، ہمارا باپ دادا، کوئی کہتا ہے ایم پی ہے، کوئی کہتا ہے فلاں گدی سے ہے، فلاں گدی سے ہے، ہماری فلانی قوم ہے، ہماری فلانی قوم ہے، ہم وزیر اعظم کے وہ ہیں، ہم اس کے منشی کے فلاں، اس طرح کی اپنی ذاتیں توبہ استغفر اللہ گننے لگ جاتے ہیں۔ اسی غرور میں ہماری اتنی زمینیں ہیں، ہمارے اتنے کروڑ، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، وہی غرور ان کو، ان میں تکبر آ جاتا ہے، توبہ استغفر اللہ، اور وہ اسی طرح ابلیس سے بھی بڑھ کے ہو جاتا ہے، شیطان سے بڑھ کے ہو جاتے ہیں۔ اور میں نے آزمایا ہوا ہے، جس بندے کے اندر شرک ہوتا ہے اس کو آپ جتنا سمجھائیں، جتنا سمجھائیں، کوئی بھی نیکی کی بات بتائیں وہ نہیں مانے گا، وہ ضرور اسی شرک کے گڑھے میں ڈوبے گا، اور اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کو اسی جگہ سے دیتا، اللہ تعالیٰ پھر نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اسی لیے اسی جگہ سے دیتا ہے کیونکہ وہ اللہ کو چھوڑ کے اس سے امیدیں لگا لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر جا تو دے، میں رہا ہوں لیکن تو ان کے ہاتھوں سے لے، تجھے یہی لگتا ہے کہ وہ دے رہا ہے تو ڈوب اسی شرک میں، حساب تو تجھے قیامت والے دن، حساب تو کیا تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ تو یہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے راستے بھی بتائے ہیں ہمیں، قرآن پاک بھی دی ہے، سب کچھ دی ہے، پھر بھی ہم خود ہی توبہ استغفر اللہ ابلیس کے کاموں کی طرح، اس کی طرح میں آ کے پتہ نہیں کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ تو اسی لیے ابلیس کو قرآن پاک نے کافرین میں سے، کافروں میں سے قرار دیا۔ بخاری شریف کی تعلیمات سے واضح ہوتا ہے کہ کفر صرف بت پرستی کا نام نہیں ہے، یہ واضح ہوتا ہے کہ کفر، انکار، تکبر، یہ چیزیں صرف بت پرستی نہیں، یعنی کہ قبروں کے آگے جھکنے سے نہیں، ان کی پوجا کرنے سے نہیں، جیسے ہندو بتوں کی پوجا کرتے ہیں ایسے مسلمان توبہ استغفر اللہ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی پوجا کرتے ہیں، ان کے درباروں پہ دیکھیں تو صحیح، توبہ استغفر اللہ سجدے کر کر کے جائیں، ہزار بار توبہ
جو سر اللہ کے آگے جھکنا چاہیے وہ ادھر زمین پہ گھسیٹتے گھسیٹتے ادھر جا رہے ہوتے ہیں 1000 بار توبہ۔ تو اسی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو واضح ہوتا ہے کہ کفر صرف بت پرستی کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حکم جو جانتے بوجھتے رد کر دینا۔ یہ نہیں ہے کہ صرف بت پرستی کرتے ہیں تو کافر ہو گئے، یہ بھی تو ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے الحمد شریف میں کہا ہے میری عبادت کرو، مجھ سے مانگو۔ اللہ تعالیٰ نے 1000 جگہ کہا ہے، آیت الکرسی میں ہر جگہ کہا ہے کہ میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، عبادت کے لائق بھی کوئی نہیں ہے، صرف میری عبادت کرو۔ یہ سب کچھ جانتے ہوئے فتوے لیتے ہیں لوگوں سے۔ ایک جماعت ہے وہ یہ جو اہل سنت دیوبند ہے، یہ تو فتوے کے بغیر کوئی کام کرتے ہی نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ کہتے ہیں رکے رکے ہم فتویٰ لے لیں، رکے رکے ہم فتویٰ لے لیں، اور فتویٰ دینے والا پتہ نہیں کیا کچھ بتا دے، وہ اس کی مرضی۔ اور قرآن پاک ہر گھر میں ہر مسجد میں ان جماعت والوں کے پاس بھی ہوتا ہے، اس کو کھول کے نہیں پڑھتے، جائیں گے ادھر سے فتویٰ لینے۔ تو یہی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتاب دی ہے، آپ کے پاس ہے، تو اس کو نہیں پڑھتے، جان بوجھ کے دوسروں سے۔ اب شرک والے ہیں وہ جائیں گے درباروں سے، مانگیں گے انہی سے، بات انہی سے کریں گے، اولاد انہی سے مانگیں گے، روزی انہی سے مانگیں گے۔ تو یہ جان بوجھ کے اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ماننا اور تکبر میں آ کر نافرمانی، یعنی تکبر میں آ کے نافرمانی کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ پھر کفر کی ایک بدترین قسم ہے جب نام توبہ استغفر اللہ نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کا کہنا نہیں مانتے، تو کفر کی ایک بدترین قسم ہے یہ بھی ایک کفر کی قسم ہے کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کا کہنا نہیں مانتے، آپ جانتے ہو اللہ نے کہا ہے میری عبادت کرو، مجھ سے مانگو۔ وہ اپنے نبیوں کو بھی غیب کا علم نہیں دیتے تھے، اب بھی ہم پڑھ کے ہیں 5 کنجیاں چابیاں غیب کی اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، کوئی نہیں جانتا، سب کچھ روزی وہی دیتا ہے، رزق وہی دیتا ہے، سب کچھ اسی نے بنایا، پھر بھی ہم اس کو چھوڑ کے رد کر کے دوسروں کے پاس جائیں گے، دوسروں سے مانگیں گے، تو یہ بھی نافرمانی ہی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور اسی کو بھی کفر کہتے ہیں، اور یہ بدترین کفر کی قسم ہے کہ جو کچھ اللہ نے کہا اب اس کو چھوڑ دو۔ آپ جانتے ہو، آپ قرآن پاک کھولو، اس کا ترجمہ پڑھو، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، جو کچھ لکھا ہوا ہے اسی پہ عمل کرو، آپ کو تو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ شارک کے قریب ہے، اسی سے مانگو، اسی کو رات دن رو رو کے پکارو۔ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت انتظار میں ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کچھ مانگے تو صحیح۔ اللہ تعالیٰ کو سوائے ان ہم گناہ گاروں کو بخشنے اور سننے کے اور کیا کام ہے؟ آپ ہی بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے کوئی رشتہ دار ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی اور کام ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی بزنس ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ تو رات دن ہمارے لیے بیٹھا ہے، پیدا کیا، ہمیں رزق دیتا ہے، ہم جتنے گناہ کرتے ہیں جتنے گناہ کرتے ہیں پھر بھی وہ فرشتوں کے ہاتھ ہمیں رزق دے دیتا ہے۔ ہم نماز نہیں پڑھتے، 5 ٹائم اللہ تعالیٰ بلاتا ہے، ہم نہیں جاتے، تو ایک انسان ہمیں کوئی بلا لے، ایسے کوئی ایم پی او بلا لے، آپ ایک دفعہ نہ جائیں، توبہ استغفر اللہ، جو آپ کا حال ہوگا، آپ کا کوئی بھی کام ہوگا تو وہ نہیں ہوگا، پر اللہ تعالیٰ 5 ٹائم بلاتا ہے، ہم نہیں جاتے، کہ کبھی اس نے ہماری کوئی ایک چیز بند کی ہے؟ کوئی ایک رزق، کوئی ایک چیز، کوئی ایک نعمت جو اس نے چھینی ہے؟ نہیں، وہ پھر بھی صبح کو رزق فرشتوں کے ہاتھ بھیج دیتے ہیں، ہم جتنی نافرمانی کرتے ہیں وہ اتنا دیتا ہے ہمیں، اور ہم پھر بھی ناشکرے ہیں کہ اس کی عبادت نہیں کرتے۔ اب ہے انگلش میں تفسیر۔